अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वलीउर रहमान हामी। देखते रहो टीवी के साथ प्रोग्राम हलचल में। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है, जो आज का हमारा गेस्ट है, और बरसगीर के अंदर जो शिद्दत पसंदी है और बेरोजगारी है, इस हवाले से आज की बेनमल है। और आज का जो शख्सियत हमारे साथ है, एक सेकुलर शख्सियत है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक नामवर शख्सियत है, लिखारी है, तनकीदी निगाह से माशरे को देखते हैं, डॉक्टर शाहिद। उससे हम तासरात लेंगे कि इस बरसगीर के अंदर जो शिद्दत पसंदी है, इलाहाबादी गिलगित के अंदर जो बेरोजगारी है, हमारा जो आज का नौजवान है वो सरकारी नौकरी को मसले का हल समझता है, और फिर जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, तलबा है, वो किताबों के अंदर माशियत तलाश कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बैन अमल करेंगे। इलाहाबादी गिलगित के अंदर जो है वो सरकारी नौकरियों से लेके ऐवानों तक के फैसले जो है वो मजहबी इदारों के अंदर होते हैं, वो जो मस्जिदों के अंदर किए जाते हैं, इनके हवाले से बेनमल करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें वक्त दिया। आप जो आज के इस बेनमल में, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि हमारे जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, उस समय ये जो बरसगीर है, बरसगीर के अंदर जो शिद्दत पसंदी है, इंडिया है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, इसी तरह पाकिस्तान है, इसके पीछे क्या मुराकात है? यहाँ जो शिद्दत पसंदी है, हर चीज को जो है वो मजहब की निगाह से देखा जाता है, जो है मुसलमान मुसलमान को इंसान समझता है, फिर उसके बाद मसलकों के अंदर शिये शिये इंसान को, सुन्नी सुन्नी इंसान को, इस्माइली इस्माइली को इंसान समझता है। तो ये इसके पीछे क्या मुराकात है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आपने एक सवाल के अंदर 3 टॉपिक छेड़े हैं एक साथ ना, तो मैं उनको एक एक करके जवाब दूंगा आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में ये शिद्दत पसंदी क्यों है, उसके पीछे हिस्ट्री है। बेसिकली इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें मुसलमानों ने कोई 1000 साल इन पर हुकूमत किया है, ठीक है। तो इनके जहन में यही चीजें हैं कि भाई ये लोग बाहर से आए, हम पे हुकूमत की, हमारे हमारे गुरुद्वारे गिराए, हमारे जो टेम्पल थे वो गिरा के इन्होंने मस्जिदें तामीर की। उसकी एक मिसाल आपने देखी कि इन्होंने जब उनको मौका मिला इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स आ गई जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, 2-3 दफा हुकूमत में आ गई। तो ये इसकी हिस्ट्री है। बाकी हमारे जो जीबी या पाकिस्तान की जो एक्सट्रीमिज्म है उसके पीछे 2 मुहरकात हैं मेन। एक तो 1989 में जो रूस ने एग्रेशन किया अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां पे ये लोग दाखिल हो गए, और दूसरा उसी टाइम यानी 1-2 साल के फर्क से इनकलाब ईरान आया। इनकलाब ईरान में जो शिया कम्युनिटी थी उसको एक तरह से पेपर करना शुरू किया, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए वहां चले गए। उन्होंने अपने अंदर बहुत सी चीजें चेंज की, जो उनका रूटीन था, माशरा था, उसमें से उसके असर हमारे ऊपर पड़े, और हमारा जो एक कल्चर था वो कल्चर उसकी नजर हो गया। इसी तरह से जो अफगानिस्तान में जो जहाद हुआ उसके असरात भी हमारे इलाके में पड़े, क्योंकि हमारे वहां पे शिया कम्युनिटी भी है, इस्माइली कम्युनिटी भी है, सुन्नी भी है। तो वो जो जहाद के लिए इन्होंने नर्सरियां बनाई, मदारिस को प्रमोट किया, उन पर इन्वेस्टमेंट की, लोगों को ट्रेनिंग्स कराई, उनको इस तरह का मवाद दिया जिससे जिससे वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। तो ये असरात हमारे इलाके में पड़े। अरे डॉक्टर साहब, ये जो बरसगीर है उसके अंदर इंडिया के अंदर बीजेपी का आपने नाम लिया कि वहाँ जो मजहबी शिद्दत पसंदी है वो बीजेपी इसके पीछे जो है ना वो उसका हाथ है। तो पाकिस्तान के अंदर आप किसका हाथ समझते हैं? क्योंकि ये ज़ियाउल हक के दौर में कुछ ज्यादा ही शिद्दत पसंदी थी, उसके बाद फिर किसका समझते हैं? एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो ईरानी इनकलाब को इनकलाब समझते हैं, इसी तरह ये अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसको भी जो है वो इनकलाब समझते हैं। लेकिन जो नौजवान है, इससे आप ये पूछें कि आपने इंतखाब कौन सी कंट्री, किस मुल्क में जाना है, तो वो बरतानिया और जर्मन का नाम लेंगे। कोई अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ईरान जाने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वली भाई, बात यह है कि बहुत से लोगों को इनकलाब नजर आता है, अफगानिस्तान वाला भी और ईरान वाला भी, लेकिन उससे मुख्तलिफ नजर रखने वाले लोग भी हैं। जिस तरह मैं इनसे इतफाक नहीं करता कि कोई मतलब इतनी बड़ी चेंज है। अच्छा, इनकलाब नहीं समझते इसको। उस चेंज उसको कहेंगे जब आपके अवाम की सोशो इकोनॉमिकल हालत बेहतर हो जाए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, आप लोगों को आजादियां दें, आप लोगों को बोलने दें, आप वहां पर जमहूरियत को प्रमोट करें, आप ह्यूमन जो इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर करें। बदकिस्मती से ये दोनों इलाकों में नहीं है। मसलन मैं आपको ईरान की बात करता हूँ। ईरानियों का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। ईरान दुनिया के चौथे बड़े आयल रिजर्व में बैठा हुआ है और गैस के दूसरे बड़े जखायर है, लेकिन वहां पे जो महंगाई है वो मैं कल तक देख रहा था, मैं ख्याल कोई 43% महंगाई वहां पे चल रही है। तो ये अवाम तो वहां भी पिसी हुई है। वहां पे लोग आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप अपनी आवाज
حکومت کے خلاف بلند نہیں کر سکتے. جہاں مذہبی جو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں اظہار آزادی پہ بھی پابندی ہے، مطلب آپ یہ کہنا. ہاں، خلیل جبران نے کہا تھا ایک دفعہ کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا استحصال کون کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بولنے سے کون روکتا ہے. اب پاکستان میں آپ کو بولنے سے کون روک رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے. سیم یہی کہانی ایران میں ہے کہ وہاں آپ کو بولنے سے کون روک رہا ہے؟ سب کو پتا ہے. اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح افغانستان تو بہت یعنی ابھی بیک ورڈ کنڈیشن میں ہے. وہ بیچارے انٹرنیشنل کسی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. ان کا کوئی سفیر کہیں نہیں ہے، نہ ان کی کوئی انٹرنیشنل تجارت ہے، نہ ان کا کوئی اور وہ ہے. تو ہم اس کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اچھا، دنیا کے اندر جو اپنے کنٹریز اپنے اپنے مذہب ڈکلیئر کریں، جیسے لندن کے اندر صادق خان میئر ہے لندن کا جو ہے، اسی طرح دنیا کی ہر کنٹری مذہبی نگاہ سے دیکھے تو پھر یہ جو مسلم کنٹریز کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ کہاں چلے جائیں گے؟ اس بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا؟ دیکھیں، مذہبی شدت پسندی ہر معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مذہبی ریاستیں بالکل جو ایکسیپٹیبل لمٹ ہے نا وہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. شدت پسندی تو ہر حال میں ہوتی ہے. اب ہندو جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرے گا، لیکن اگر وہ لمٹس کے اندر رہتی ہے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. لیکن ہمارا ساتھ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ہے یا اور ممالک ہیں، یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو 20% یہاں پہ غیر مسلم تھے پاکستانی. اب وہ حالت آ گئی ہے 5% پہ. وجہ اس کی ہے کہ ہمارا ایکسٹریمسٹ معاشرہ ہے. آپ اٹھا کے ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھا کے آپ شادیاں کرتے تھے بستی ان کے ساتھ. آپ کرسچنس کی پوری بستیاں جلاتے ہیں. آپ نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا احمدیوں کو کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن شریف تلاوت نہیں کر سکتے، وہ آزان نہیں دے سکتے ہیں. تو اس حد تک آپ نے ایک معاشرے کو ایکسٹریمزم بنایا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ گروتھ کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب، اس معاشرے کے نوجوان کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کا ذات سے ہے؟ کیسے سمجھایا جائے؟ کیونکہ ہمارا جو نصاب بنا ہوا ہے وہ نصاب بھی باقاعدہ ایک پرنٹڈ نصاب ہے، جہاں پہ دوسرے جو عقائد ہے، جو مذہب ہے، ان کے خلاف بنا ہوا لٹریچر جو ہمارے تعلیمی اداروں کا حصہ ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے نا، اس کے سبسٹیوٹ ماڈل کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ 1988 یعنی 89 کے بعد اس ملک میں ضیاء الحق آئے. انہوں نے اپنی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس نے مذہب کا سہارا لیا. یہاں پہ آئین میں ایسی چیزیں اس نے متعارف کروائیں. اور جیسے میں وہ تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ چے سے چاقو ہو گیا، الف سے انار کے بجائے الف سے اللہ ہو گیا. تو آپ نے شروع سے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا ایکسٹریمزم کی طرف. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ابھی نفرتیں بڑھ گئی، معاشرہ تقسیم ہو گیا، میرٹ کا قتل ہو گیا. اب جب آپ کسی کو جاب دیتے ہیں تو آپ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا عقیدہ کیا ہے. یہ تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ اس ملک میں زرداری صدر بن سکتا ہے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن بھگوان داس جیسا بندہ جو ہندو عقیدے کا تھا وہ آپ کا صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس سے بڑی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی آپ کے اسٹیٹ کے اندر کہ آپ ایک ہی ملک میں پیدا ہوئے لوگوں کو صرف عقیدے کے جذبات میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. آپ نے جیسے صادق خان کا نام لیا، ہی از اے مسلم، لیکن وہ لندن کا میئر بن گیا، لوگوں نے میرٹ پہ ووٹ دیا. عبدالکلام آزاد تھا، اس کے بعد جو ان کا صدر تھا، بعد میں صدر بنایا ان کو عبدالکلام. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھیں حالانکہ وہاں پہ بھی ہے ایکسٹریمزم، لیکن فلم انڈسٹری میں دیکھیں مسلمان سب سے آگے ہیں. آپ سپورٹس میں دیکھیں انڈیا میں بہت سے لوگ آگے ہیں. یہ چیز ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن اس کے لیے ہمیں قوت برداشت بڑھانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب، دنیا کے اندر جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی اگر برصغیر کی بات کی جائے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں ریجنز میں ہے، کنٹریز کے اندر ہے. لیکن اس کمپیئر آپ دیکھیں، انڈیا ہم سے 1 کروڑ سال آگے ہے. آپ ٹیکنالوجیز میں دیکھیں، یہاں تک کہ آپ کا جو گوگل ہے اس کا CEO بھی سندر پچائی ہے. مذہبی شدت پسندی ہمیشہ کس طرح کی کلاس میں پائی جاتی ہے؟ لور کلاس میں یا اپر کلاس میں؟ جو نا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سے بہت آگے ہیں وہ باوجود شدت پسندی کے. وہاں پہ جو دیکھیں ولی بھائی، شدت پسندی ہمیشہ جہالت جہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے، اور جہاں غربت ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، جہالت اور غربت. جہاں جہاں پہ ہے وہاں پہ یہ شدت پسندی آ جاتی ہے. اب میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، امریکہ کی. امریکہ میں ان پڑھ تو خیر نہیں ہے، لیکن شدت پسندی وہاں پہ بھی ہے. لیکن ان جگہوں پہ ہے جو اسٹیٹس غریب ہیں، جو دیہاتوں والا علاقے ہیں، وہاں سے آپ کا ریپبلکن ووٹ بینک آتا ہے. اور جو سٹیز کے لوگ ہیں، جو جہاں لوگ لبرل ہیں، جو سیکولر خیالات رکھتے ہیں، وہاں سے ڈیموکریٹس ووٹ ملتا ہے. تو یہ تقسیم تو ہر جگہ پہ ہے. آپ جی ڈی میں جائیں وہاں پہ بھی یہی ہے. جن علاقوں میں مذہبی شدت پسندی ہے، جہاں پہ بال کاٹنے پر پابندی ہے، وہاں پہ فطری بات ہے، جہالت بھی ہے اور غربت بھی ہے. اور جو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، وہ لوگ شدت پسندی سے تھوڑا دور ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو جس طرح کا آپ نے سوال اٹھایا، ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں جو گلگت بلتستان ہے ان کے اندر جو سپیریئرس ہیں وہ ادارے نہیں ہیں، بلکہ وہاں 2 مسجدیں ہیں جو سب سے زیادہ سپیریئر ہیں. جو کہ وہاں کے جو بدماش ہے 2 مسجدوں کے، وہ بدماش جو ہے سرکاری اداروں کے اندر جو ہے اپنی بدماشی چلا رہے ہوتے ہیں.
ایون کہ ہمارے پاس جو ایک یونیورسٹی ہے، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی لا کالج نہیں، کوئی انجینئر کالج نہیں، وہاں بھی ان کی بدماشی چل رہی ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ وہاں میرٹ کا کوئی وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو پھر علاوہ یہ جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی جو بھی لیڈر یہاں سے آتے ہیں ان بدماشوں کے پاس، ان گنڈوں کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ کس کو کہاں ووٹ دینا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ اس سے نکالنے کے لیے ہمارے نوجوان کے پاس اور ہمارے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے ان بدماشوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور کیسے ہم ایک نوجوان کو سمجھائیں، اپنے اس علاقے کے، اپنے اس خطے کے نوجوان کو، کہ یہ جو عقیدہ ہے، کہ یہ جو مسلک ہے وہ آپ کا ذات تک محدود ہونا چاہیے، آپ کا ذات کا یہ عقیدہ، آپ کیوں زبردستی دوسروں کو اپنے عقائد، اپنے ذات کے جو ہے نا وہ پڑھانا چاہ رہے ہو، اور سرکاری محکموں کے اندر بھی زبردستی۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں ولی صاحب، بات یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب مسجد یا مولوی باثر ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ انصاف کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا علاقہ میں یہی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارا علاقے میں پولیٹکس کو پروموٹ نہیں کیا گیا، سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا۔ یہ ہماری جو سیاسی جرنل ہیں انہوں نے شروع سے ہی لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ سیاستدان جو کہ وہ کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ حالانکہ ان کا دفاعی بجٹ 22 ارب ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات یہاں میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو وہ بھی تو مسجدوں کے نکلے ہوئے سیاستدان ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا، میں تو ان چیزوں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، میں کھلا کھلا نام لیتا ہوں۔ کیا آپ کے جو مسلم لیگ نون کے حفیظ الرحمان ہے، اس کا سپورٹ جو ہے نا اہل سنت والجماعت کی مسجد سے نہیں ہوئی ہے؟ کیا امجد ایڈوکیٹ کی سپورٹ جو ہے وہ امامیہ کونسل سے نہیں ہوئی، اعلان نہیں ہوا ہے؟ باقاعدہ جو ہے شفیع خان کے حق میں اعلان نہیں ہوا تھا مسجد کے اندر سے؟ کون سا سیاستدان ہے گلگت بلتستان؟ ایون خالد خورشید خود سپورٹ لینے گئے ہوئے مسجدوں کے پاس، دونوں مسجدوں کے پاس گئے۔ گلگت کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی مسجدوں کے پاس جاتے ہیں، مسجدوں کے علاوہ سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ہمارے علاقے میں مولوی بہت باثر ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں وہاں پہ تھی ہی نہیں۔ اب مجھے خود 2010 سے میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی کہ جو شیعہ ہیں وہ پیپل پارٹی میں جا رہے ہیں، جو سنی ہے وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو BTI پھر بعد میں آئی ہے، بہت بعد میں۔ تو میں نے سوچا یار جب پالیٹکس کرنی ہے تو اس گروپ میں کیوں نہ جائیں، اس تعصب کو ختم کیوں نہ کریں کہ بھائی پیپل پارٹی جو ہے وہ شیعوں کی جماعت ہے اور نون لیگ جو ہے وہ سنیوں کی جماعت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ان مساجد کی پالیٹکس سے نکلنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو میرٹ پہ ووٹ دینا چاہیے، ان کے ویژن پہ ووٹ دینا چاہیے، ان کی کارکردگی پہ ووٹ دینا چاہیے۔ اچھا، اور نوجوانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہ حقائق پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی ان کی کیا ہسٹری ہے۔ جو مذہب جو ہے وہ ایک ذاتی مسئلہ ہے، ہر شخص کا مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کا، کوئی بندے کا عقیدہ جو ہے وہ جو بھی ہے اس کا ذات کا ہے تو اس کے احترام کرنا۔ ناظرین، آخری سوال سے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا نوجوان جو پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، گلگت کے اندر ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نوجوان کتابوں کے اندر معاشیت تلاش کر رہا ہوتا ہے، کتاب کو نکال کے جو ہے وہ افسر اس لیے بننا چاہ رہا ہے، ڈی سی اس لیے بننا چاہ رہا ہے کیونکہ ڈی سی کے سے ذریعے وہ پیسے کمانا چاہ رہا ہے، جبکہ وہ ڈی سی کی سیلری کا اس کو نہیں پتہ، لاکھ روپے، چیف سیکرٹری کی سیلری کا نہیں پتہ اس کے پاس کتنی اس کی سیلری ہے۔ تو یہ جو کتابوں میں معاشیت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو بزنس ہے، کاروبار ہے، اس سے جو ہے نا اس کی طرف نہیں جا رہے، حالانکہ اس کا دوسرا سبسٹیوٹ ماڈل یہ دے رہا ہوتا ہے میرا اور آپ کا نوجوان کے علاقے کے اندر اپورچونٹیز نہیں ہے، جبکہ وہاں کے پشاور کا بندہ، مردان کا بندہ، پشاور کا بندہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جابس ممکن نہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو گورنمنٹ جابس دے دیں، الٹرن ہمارے پاس ہے پرائیویٹ سیکٹر۔ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ صرف ڈگریاں نہ لے لیں، ڈگری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کو کوئی ٹیکنیکل ڈگری نہ ہو یا آپ کوئی ٹیکنیکل کام نہ سیکھیں، آپ کی سروائیول نہیں ہے۔ گورنمنٹ آپ سب کو جاب نہیں دے سکتی، ممکن ہی نہیں، اتنی بڑی آبادی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اب پرائیویٹ سیکٹر ہماری طرف ہے کم، اب آہستہ آہستہ ہوٹل بن رہے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کو وہ چیز آ رہی، شعور آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی جابس کریٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کوئی اچھا کک نہیں ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں، جو PC کا کک ہے وہ 10 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، تو کیا ہم اس چیز پہ نہیں جا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہاں سے لوگ آتے ہیں، وہاں آ کے کاروبار کرتے ہیں، پیسے کما کے ادھر آ جاتے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا وہ نوکری میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی سیاستدان ہے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے سرکاری نوکریوں تک نوجوانوں کو محدود کیا ہوا ہے؟ میں اس میں صرف سیاستدانوں کو نہیں بلیم کروں گا، ہماری مساجد بھی اس میں برابر کی مجرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہفتے میں جمعے پہ جمع تو ہوتے ہیں نا، کیا آج تک کسی مولوی نے بے روزگاری پہ بات کی؟ کیا کسی مولوی نے آج تک صحت پہ بات کی؟ کبھی کسی مولوی نے ٹورزم پہ بات کی ہے؟ کبھی نہیں کریں گے بات۔ وہ آپ کو مسلکی ایشوز میں الجھائے رکھیں گے،
जो कि 1400 पुराने हैं, और उन पे बात करने का क्या फायदा है? चले आप उस पे एजुकेशन लेवल पे या जो आप रिसर्च पर्पस पे आप पढ़ते हैं तो पढ़े, बेशक तारीख पढ़ लगे क्यों नहीं, लेकिन उस तारीख को लाके लोगों को रोड पे लाना, एहतियात कराना, एक दूसरे को गालियां देना, कुफर के फतवे लगाना, तो ये तो मलून है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज का जो गुफ्तगू है, जो जिस तरह की गुफ्तगू आप लोगों ने सुना, जो बेनमल आप लोगों ने सुना कि अकीदत जो है वो हर शख्स का ज़ाती मसला है, जब तक इस सोच से नहीं निकलेंगे वो माशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। दूसरा जो है गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के अंदर टूरिज्म के हवाले से बेहतरीन जो है ना डेस्टिनेशन से, वहाँ पे हमारा नौजवान को गाइड करके हम कमा भी सकते हैं, होटल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट्स के सेमिनार्स करवा के तरक्की कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा और आपका नौजवान किताबों के अंदर जो मुलाजमत तलाश कर रहा होता है, इससे निकल के तिजारत करके हम तरक्की कर सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।